बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मुअरब की दो किस्मों में मुअरब की एक किस्म इसमें मुतमक्किन, दूसरी फेल मुजारे बशर्ते के नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। इसमें मुतमक्किन की टोटल 16 अक़साम हैं, जिनमें से अब तक 6 अक़साम हम समझकर उनके ऊपर मश्क और प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज भी 3 किस्में पढ़कर, बल्कि 3 की बजाय 6 किस्में समझकर उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। 7वीं किस्म इसमें मुतमक्किन की है तस्निया। तस्निया 2 को कहते हैं। बनाने का तरीका, वाहिद के आखिर में अलिफ नून मकसूरा या नून मकसूरा, लेकिन माक़बल मफ्तूह यानी या से पहले ज़बर अगर लगाएं तो तस्निया बन जाता है। तस्निया का एराब हालत रफ़ई अलिफ के साथ, यानी यह मरफू होगा अलिफ के साथ, रफ़ा की अलामत अलिफ होगी। हालत नस्बी जर्री, इन दोनों में या माक़बल मफ्तूह के साथ। हमें कैसे पता चलेगा कि यह हालत नस्बी है या जर्री? पहले भी अर्ज कर चुका मैं कि अगर इससे पहले फ़िल होगा या हरफ़े मुशब्बा बिल फ़िल होगा तो यह हालत नस्बी है। अगर इससे पहले कोई इस्म है जो इसके लिए मुदाफ बन रहा हो या हरफ़े जर है उसके लिए मजरूर बन रहा हो तो फिर हालत जर्री है। दूसरी किस्म है किला और किलता। इसमें मुतमक्किन की 8वीं किस्म और तस्निया की, यानी ये वाला एराब इन तीनों किस्मों का होगा जो भी मैं बयान कर रहा हूं। किला और किलता ये तस्निया तो नहीं, लेकिन इनका चूंकि एराब तस्निया वाला है, इनमें माना तस्निया वाला है, इसलिए इनको कहते हैं कि ये तस्निया के साथ लाहिक हैं, तस्निया के साथ मिली हुई हैं। किला किलता जबकि इनकी इजाफत ज़मीर की तरफ हो, उस वक़्त इसका एराब भी यही है, हालत रफ़ई अलिफ के साथ, नस्बी और जर्री या माक़बल मफ्तूह के साथ। किला इसका माना भी 2 है। ये जुमले में तस्निया की ताकीद के लिए आता है बशर्ते कि वो मुज़क्कर हो, और किलता ये तस्निया मुअन्नस की ताकीद के लिए आता है। मुराद दोनों का तर्जमा है दोनों। 9वीं किस्म है इस्नान और इस्नतान, जो अरबी में 2 के आदद के लिए बोले जाते हैं। इस्नान और इस्नतान, इस्नान मुज़क्कर के लिए और इस्नतान मुअन्नस के लिए। ये जो इब्तिदाई 2 आदद है ना, वाहिद और इस्नान, ये ताकीद के लिए आते हैं, क्योंकि लफ्ज़ में वाहिद वाला माना भी पहले से होता है, तस्निया वाला माना भी पहले से होता है। उनकी ताकीद वाहिद और तस्निया के साथ लाई जाती है। तो इस्नान इस्नतान, इसका एराब भी तस्निया वाला है, हालत रफ़ई अलिफ के साथ, नस्बी और जर्री या माक़बल मफ्तूह के साथ। यहाँ एक अहम तरीन बात समझिएगा, हमने इस पहली सूरत को तस्निया कहा, जबकि इस किला किलता को और इस्नान और इस्नतान को इसको तस्निया नहीं कहा, बल्कि तस्निया के साथ ये लाहिक है, मुल्हक ब तस्निया। क्या मतलब? तस्निया बनने के लिए ज़रूरी है कि वाहिद के अंदर तब्दीली हो, यानी उसका वाहिद हो, फिर उसके आखिर में अलिफ नून या नून लगाओ। नंबर 2, शक्ल तस्निया वाली हो, ये अलिफ नून और या नून वाली शक्ल तस्निया वाली है। नंबर 3, माना तस्निया वाला हो, यानी 2 पर दलालत करे। किला किलता, यहां देखें, ना ही इसके वाहिद में, इसका वाहिद है ही कोई नहीं, फिर इसकी शक्ल भी तस्निया वाली नहीं, अलिफ नून और या नून नहीं है इसमें, सिर्फ माना तस्निया वाला है। जबकि इस्नान और इस्नतान, इसकी शक्ल तस्निया वाली है, आखिर में अलिफ नून आया है, इस्नईन भी आ सकता है या नून के साथ, इसका माना भी तस्निया वाला है 2, लेकिन ये वाहिद से नहीं बना, जो कहा ना वाहिद के आखिर में तब्दीली करके बना हो, इसलिए इसे भी कहा जाता है कि ये तस्निया के साथ लाहिक है।
ان تینوں قسموں کا اعراب حالت رفعی الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ میں متمکن کی 10ویں قسم وہ ہے جمع مذکر سالم۔ آپ پہلے واحد تثنیہ جمع میں بھی جمع مذکر سالم کو سمجھ چکے۔ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جو معنی میں دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور لفظوں میں واحد کے آخر میں واو نون مفتوحہ یعنی نون پر زبر ہوگی، ماقبل مضموم واو سے پہلے ضمہ ہوگا پیش، یا نون مفتوحہ ماقبل مکسور یعنی یا سے پہلے کسرہ اور زیر ہوگی۔ یہ جمع مذکر سالم کی شکل ہے۔ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی جمع مذکر سالم میں گویا تین چیزیں ہیں: واحد کے اندر تبدیلی ہوئی ہو، واحد کے آخر میں تبدیلی ہوئی ہو، نمبر 2 اس کا معنی جمع والا ہو، دو سے زائد پر دلالت کرے، نمبر 3 اس کا یعنی ایک تو اسی مادہ سے اس کا واحد موجود ہو، نمبر 2 شکل جمع والی ہو، آخر میں واو نون یا یا نون، نمبر 3 معنی جمع والا ہو۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی یہ واو ماقبل مضموم کے ساتھ، مضمون نہیں، یہ میم ہے، مضموم کے ساتھ۔ حالت نسبی و جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ، یا ہوگی اور یا سے پہلے کسرہ اور زیر ہوگی، جیسے جاءنی مسلمون۔ اب دیکھیں مسلمون یہ حالت رفعی میں ہے، اس میں واو ماقبل مضموم ہے، واو یہ واو ہے، اس سے پہلے ضمہ اور پیش ہے۔ پھر رأیت مسلمین یہ حالت نسبی ہے یا ماقبل مکسور کے ساتھ، چونکہ اس سے پہلے ورب اور فعل ہے۔ مررت بمسلمین یہ مجرور ہے یا ماقبل مکسور کے ساتھ، مجرور ہے کیونکہ اس کے پہلے حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ تو جمع مذکر سالم میں نے بتا دیا کہ اس کا اسی مادے سے واحد اور مفرد بھی موجود ہو، شکل جمع والی ہو یعنی آخر میں واو نون یا یا نون ہو، اور معنی جمع والا ہو، دو سے زائد پر دلالت کرے۔ اس میں متمکن کی 11ویں قسم ہے اولو، یہ ذو کی جمع ہے، اس کا معنی جمع والا ہے، دو سے زائد پر دلالت کرتا ہے لیکن شکل جمع والی نہیں ہے، آخر میں نہ واو نون ہے نہ یا نون ہے، اور اسی مادہ سے اس کا واحد موجود نہیں، کیونکہ اس کا واحد ہے ذو، اس کا مادہ یہ نہیں ہے، حروف اصلیہ یہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا اعراب بھی جمع مذکر سالم والا ہے، یہ مذکر زا نہیں بلکہ ذال، مذکر سالم۔ ابھی جو ہم نے پڑھا حالت رفعی واو ماقبل مضموم کے ساتھ، حالت نسبی و جری یا ماقبل مکسور کے ساتھ، چونکہ اعراب اس والا ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق ہے، جیسے جاء اولو مال آئے مال والے۔ اب دیکھیں اولو یہ مرفوع ہے اور اس کا رفع واو کے ساتھ ہے، واو ماقبل مضموم۔ رأیت اولی مال میں نے دیکھا مال والوں کو، یہ منصوب ہے اور اس کی نسب یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، چونکہ اس سے پہلے فعل ہے، فعل کے بعد مجرور کبھی نہیں آ سکتا۔ مررت بأولی مال یہ اولی یہ مجرور ہے اور اس کی جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، مجرور ہمیں پتہ چلا چونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، تو اس کا اعراب بھی وہی جمع مذکر سالم والا۔ پھر اس میں متمکن کی 12ویں قسم وہ ہے 20 سے 90 تک، یعنی جو دہائیاں ہیں نا، ایک ہے عشرہ 10، اس کے بعد 20 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60،
70 70, 80 80 اور 90 90. یہ جو دہائیاں ہیں ان کا اعراب بھی جمع مذکر سالم والا ہوگا. اب یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں بتا چکا جمع مذکر سالم میں 3 چیزیں ہوں گی. معنی جمع والا ہو. نمبر 2، معنی جمع والا یعنی 2 سے زائد پر دلالت کرے. شکل جمع والی ہو. اب یہاں شکل بھی جمع والی ہے، معنی اس کا معنی جمع والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع والا معنی ہے کہ 3 سے لے کر آخر عدد پر دلالت کرے، حالانکہ عشرون ایک خاص عدد پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سلاسون آخر تک. دوسرا ہے کہ اسی مادہ سے اس کا واحد بھی موجود ہو، حالانکہ عشرون سے اس کا واحد موجود نہیں. آپ کہیں عشرہ تو وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع میں کم از کم 3 فرد ہوتے ہیں. اگر 3 عشرہ ہم ملائیں تو یہ 30 بنتا ہے، 20 نہیں بنتا. لیکن اس کو جمع مذکر سالم کے ساتھ لاحق کرتے ہیں اعراب کی وجہ سے. اعراب وہی حالت رفعی واو ما قبل مضموم، حالت نصبی و جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ. جیسے دیکھیں مثال جاء عشرون. اب یہاں عشرون یہ مرفوع ہے اور اس کا رفع جو ہے وہ واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے، عشرون رجلا. پھر رأیت عشرین، یہاں دیکھیں یہ منصوب ہے، اس کا نصب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے. مررت بعشرین رجلا، یہ عشرین یہ مجرور ہے، اس کی جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے چونکہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہے. تو ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے، جیسے تثنیہ کی تینوں قسموں کا اعراب ایک ہے. جی القرنین، بتائیے گا مولانا مسعود صاحب، القرنین یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو 2 سے زائد پہ دلالت کرے. نہیں، 2 پر ہی دلالت کرتا ہے. 2 پر اچھا، دلالت کرے. یہ حالت رفیع ہے، نسبی ہے یا جری؟ یہ حالت جری ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کی جر کس کے ساتھ ہے؟ یا ما قبل مفتوح. یا ماقبل مفتوح کے ساتھ. تو یہی اس کی نسبی حالت بھی ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جری ہے؟ تو آپ نے بتایا تھا کہ اگر فعل کے ساتھ ہو تو پھر وہ ڈائریکٹ فعل آ جائے اس کے ساتھ، یا مضاف الیہ اور حرف جر کی صورت میں پھر یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حالت ہے وہ ہے جری ہے. ہاں، یہ پیچھے اس کے زی آ گیا نا، یہ اسم ہے تو اس ہاں کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. جی جی. شہید الرحمان بھائی بتائیے گا عینان اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جی یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو 2 پر دلالت کرتا ہوں. تثنیہ کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ تثنیہ کی یعنی 3 شکلیں ہیں. حالت یہ حالت یہ رفع ہیں یہاں پہ. جی حالت رفعی ہے، ٹھیک ہے. جی تثنیہ کی 2 شکلیں ہیں، تو حالت رفع یہاں رفع کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ. الف کے ساتھ، ماشاء اللہ. جی اس کا ترجمہ کریں گے آپ؟ فیہما عینان تجریان. ان دونوں میں 2 چشمے ہیں تجریان جو جاری ہیں. ماشاء اللہ. جی شارق بھائی بتائیے گا جنتین اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ جی یہ 7ویں قسم ہے تثنیہ. تثنیہ. تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ جی جو 2 پر دلالت کریں. ٹھیک ہے. پھر تثنیہ کے اندر میں نے 3 چیزیں بتائی تھی، کون کون سی بلا؟ اس کا معنی تثنیہ والا ہو، اس کی جی شکل تثنیہ والی ہو، اسی مادہ جی سے اس کا واحد بھی موجود ہو. جی تو اس کا معنی تثنیہ والا ہے یعنی 2، تو کیا شکل بھی تثنیہ والی ہے؟ جی تثنیہ کی شکل کیسی ہوتی ہے؟
تسنیہ کی شکل کے اندر یہ دو علامتیں بتائیے کہ اس کے آخر پہ الف نون آتا ہے اور یا ما قبل مفتوح آتا ہے، ہاں الف نون اور اس مکسورہ، میں یا ما قبل مفتوح، ماشاء اللہ، الف نون مکسورہ، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ، ٹھیک تو ہے۔ اس میں اب یا ما قبل مفتوح ہے۔ کیا اسی مادہ سے اس کا واحد موجود ہے؟ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ تسنیہ ہے؟ نہیں، تسنیہ نہیں اسے کہنا، یہ ملحق نہیں بتسنیہ یہ ہے۔ ملحق بتسنیہ۔ ہاں، یعنی اس میں تسنیہ والی صورت ہے، تسنیہ والا معنی ہے، لیکن اس مادہ سے اس کا واحد موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا واحد موجود نہیں ہے، ہاں، اس سے اس کا صحیح۔ واحد موجود نہیں ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب جو ہے وہ ہے یا مقبل مفتوح ہے، یہ وہ ہے من النس، نہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ یعنی اس کا اعراب یہی ہے، حالت نسبی ہے یا جری؟ یہ حالت نسبی ہے، یہ نسبی، حالت نسبی ہے، پیچھے اس کا ورب ہوگا جس نے اس کو نسب دیا ہے۔ ٹھیک۔ جی شہید الرحمان بھائی بتائیے گا، الو یہ کون سی جی قسم ہے اس اولو میں؟ یہ ملحق بالتسنیہ ہے۔ نہیں، آپ بتائیے گا شارق بھائی۔ یہ جی الو کیا نام ہے، آپ نے کیا بتایا کہ ملحق جمع ہے، اس کی جو صورت ہے وہ جمع مذکر سالم جیسی ہے، لیکن اس کو جمع مذکر سالم نہیں کہتے، اس کو ایک الگ قسم بنایا ہوا ہے الو، ہاں کیونکہ اس کے اندر جمع مذکر سالم کی تین وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جمع مذکر سالم وہ ہوتی ہے کہ جس کا واحد ہو، اس کے واحد موجود ہو اور اس میں معنی جمع ہو، اس کا معنی اور اس کا جو معنی ہے وہ جمع والا ہو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس اس کا کی جو شکل معنی ہے جمع، وہ شمکل جی جمع جی والی ہو۔ ہاں یعنی شکل جمع والی ہو، معنی جمع والا ہو، اسی مادہ سے اس کا مفرد بھی موجود ہو، اسی اسی مادہ سے اس مادہ، کا مفرد بھی موجود ہے۔ ہاں تو یہاں اس کا معنی تو جمع والا ہے، لیکن معنی نہ جمع ہی والا اس کی شکل جمع والی ہے اور نہ ہی اسی مادہ سے اس کا مفرد ہے، کیونکہ اس کا مفرد ہے زو، اس کا یہ جی والا مادہ نہیں۔ اب بتائیے گا اس کا اعراب کیا ہے، اعراب مکمل بیان کیجیے یہاں گا۔ پہ اس کے وہ تین طرح کے یہ اعراب ہیں، رفعی حالت اس کی واو ما قبل مضموم ہے، اور نسبی اور جری حالت یا ما قبل مکسور ہے، اس کے وہی اعراب ہے جو جمع مذکر سالم والے اعراب ہیں، اور ٹھیک ہے، ادھر یہ اس کے رفعی حالت کے اندر ہے۔ حالت رفعی میں ہے، اور رفع کس کے ساتھ ہے؟ حالت رفعی میں ہے، اور رفع واو ما قبل مضموم ہے۔ جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ جی طارق بھائی بتائیے گا، جنتان، جی میں شہید الرحمان بھائی بتائیے گا۔ جی جی یہ تسنیہ ہے۔ تثنیہ، ماشاء اللہ، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو پر دلالت کرتا ہوں، یہ حالت رفی میں، حالت رفی ہے، الف کے ساتھ اس کے اعراب۔ ٹھیک ہے، حالت رفعی الف کے ساتھ ہے، جی اس کا مکمل اعراب کیا ہے؟ اس کا مکمل اعراب کیا ہے؟ مکمل جی یہ تو حالت رفی میں الف کے ساتھ، حالت نصب و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ ہاں، حالت رفعی میں الف نون مکسورہ کے ساتھ، اور حالت جی نصبی و جری میں یا نون مکسورہ ما قبل مفتوح کے ساتھ، تو جی یہ حالت رفعی ہے۔ جی آپ بتا سکتے ہیں یہ مرفوع کیوں ہے؟ ویسے ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کیوں کو، لیکن آپ ہو سکتا ہے بتا دیں۔ جی یہ مسند الیہ واقع ہے خافہ کا۔ نہیں، لمن خاف، یہ دیکھیں نا جار مجرور ہے، یہ مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے، اور یہ اس سے مبتدا مؤخر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ جی مولانا مسعود صاحب بتائیے گا، الکافرین، اس میں متمکن کی جی کون سی قسم ہے؟
یہ جمع ہے. جمع. کون سی جمع؟ یہ جمع مکسر سالم تو نہیں ہے. جی یہ دیکھیں نا مطلق آخر جمع میں یا نون آ رہا ہے آخر میں. تو یا نون تو آ رہا ہے، وہ تو اس کی حالتیں ہیں نا. تو یہ کون سی جمع ہے؟ جمع یہ اس میں جمع ہے. جی بھائی شارق بھائی بتائیے گا. شہید الرحمان بھائی بتائیے گا آپ. جی جمع مذکر سالم. ماشاء اللہ، جمع مذکر سالم ہے. تو یعنی جمع یا مذکر سالم کے تو اپنے اوزان ہے. جی نہیں نہیں نہیں، یہ جو جمع مذکر سالم ہوتی ہے نا، یہ واو نون یا جی نون جی جمع مذکر سالم کی ہی علامت ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم ہے تو اس کا اعراب یہ کس حالت میں ہے ابھی؟ یہ یا ما قبل مقصور کے ساتھ ہے. نہیں، حالت رفعی ہے، نسبی ہے یا جری ہے؟ حالت نسبی ہے. حالت نسبی ہے. ماشاء اللہ. کیسے پتا چلا آپ کو یہ نسبی حالت ہے، حالانکہ جری بھی ایسی ہی ہوتی ہے؟ تو جو مطلب آپ نے بتایا تھا کہ جو فعل کے ساتھ فعل کے بعد آ جائے وہ نسبی حالت ہوتا ہے، اور جو حرف جر اور مضاف الیہ کی وجہ سے آ جی جائے پھر ہاں، وہ ماشاء اللہ، یہ لا جری تطیع حالت. کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. الظالمین. جی شہید الرحمان بھائی بتائیے گا. جی یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، حالت نسبی ہے. حالت نسبی ہے، ٹھیک ہے. جی بنین. مولانا مسعود صاحب بتائیے گا، بنین کون سی قسم ہے؟ امددناکم باموال وبنین. بنین یہ وہ ہے، جمع مذکر سالم ہے. ہاں ماشاء اللہ. کون سی حالت ہے یہ؟ رفیع ہے، نسبی ہے، جری ہے؟ یہ جری ہے. جری حالت ہے، ماشاء اللہ. جی المفلحون. شہید الرحمان بھائی. جی جمع مذکر سالم، حالت رفعی. ماشاء اللہ. فتیان. مولانا مسعود صاحب. فتیان یہ تثنیہ ہے. تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی کون سی حالت ہے؟ یہ تثنیہ ملحق و تثنیہ ہے. ملحق میں تثنیہ ہے، کیوں؟ جو تثنیہ اصل ہے اس کی کیا اس کے اندر کیا شرائط ہیں؟ تو وہ اس کا واحد نہیں آتا ہے نا، یہ اس کا تو آتا ہے پتہ. ہاں، اسی مادہ سے اس کا واحد بھی موجود ہے، یہ تثنیہ والی شکل بھی ہے، اور پھر پھر یہ معنی بھی تثنیہ ہے. تثنیہ والا ہے. ہاں تثنیہ ہے. تثنیہ تثنیہ ہے. یہ وہ ہے حالت رفیع ہے الف کے ساتھ. ماشاء اللہ. جی شفتین. شہید الرحمان بھائی. جی یہ تثنیہ حالت نسبی. حالت نسبی ہے، ٹھیک ہے. مستہزئون. مولانا مسعود صاحب. یہ نشفتین تو لسان و شفت. اچھا یہ جری نہیں ہے. نہیں، لسانن پر اس کا عطف ہے نا، تو لسانن منصوب ہے. جی اچھا اچھا یہ وہ عاطفہ آگے درمیان میں. صحیح صحیح سمجھ گئے. مستہزئون. مولانا مسعود صاحب. یہ جو مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم کون سی حالت ہے؟ یہ حالت واو کے ساتھ ہے، حالت رفیع واو کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. جی مولانا شہید الرحمان بھائی. رب المشرقین. جی یہ حالت جری ہے، تثنیہ ہے. ماشاء اللہ. المغربین. مولانا مسعود صاحب. یہ تثنیہ ہے، حالت جری میں ماشاء مضاف اللہ. الیہ کی وجہ سے. ہاذانی.
شہید الرحمان بھائی؟ یہ اس میں اشارہ تسنیہ حالت ہاں، حالت نصب یہ مبنی ہے یا معرب ہے؟ یہ مبنی ہے. جی مولانا مسعود صاحب، یہ مبنی ہے یا معرب؟ یہ مبنی ہے. نہیں، اس میں اشارہ میں تثنیہ اور اس میں موصول میں تثنیہ، یہ معرب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے. اچھا اسی وجہ صحیح. سے اس کا رفع الف کے ساتھ آئے گا اور نصب و جر یا ٹھیک کے ساتھ آئے گی. ٹھیک. جی. لساحران، مولانا مسعود صاحب؟ یہ تسنیہ ہے. تثنیہ ہے، حالت رفعی ہے، نصبی ہے یا جری؟ حالت رفعی ہے. حالت رفعی ہے الف کے ساتھ. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله